जनवरी की बर्फानी सुबह का कोहरा दरख्तों पर से छटने लगा। दूर गोमती के उस पार रेत के टीलों के पीछे सूरज निकल आया था और नदी के साहिल पर बिखरी हुई सीपियां चमकने लगी थीं। शबर्रदा मशलची बावर्ची खाने की झोलदारी के आगे नम ज़मीन पर उकड़ू बैठा स्याह मसाले वाली लंबी तख्ती पर नहायत फर्राटे से छुरियां साफ कर कर के एक तरफ को ढेर लगाता जा रहा था और सर्दी कम करने के लिए गाने में मसरूफ़ था। तजल्ली तूर की मूसा कलीमा बन के निकलेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा महसर में दूल्हा बन के निकलेंगे। फिर उसने दूसरी कव्वाली शुरू की। देखना साकी घटा गुलजा पर छाई न हो, बाप रे बाप इतना बड़ा जाड़ा। द्वारिका प्रसाद मुखादिम ने चपरासियों की झोलदारी में से निकलकर इजहार ख्याल किया। आज आधी रात तक की दलील हुई है, शबर्रदा ने जवाब दिया और छुरियां चमकाने में जुटा रहा। अमरियों के धुंधलके में से दो हेवले नमूदार हुए। कोहर आलूद फ़ज़ा में सूरज की किरणों का चौड़ा रास्ता सा बन गया, जो सूरज से शुरू होकर ऐन शबर्रदा के सर पर आन के ख़त्म हो रहा था। किरणों की जद में आंखें मीचते हुए उसने आगे आगे आते हुए आदमी को ज़रा बुलंदी से आवाज़ दी, बंदगी सलाम अलैकुम, और द्वारिका प्रसाद से मुखातिब हुआ, बड़े सबेरे सबेरे डाली लाए हैं। सैयद मजहर अली झींगा पासी के सर पर मोगियों का झव्वा उठवाए नज़दीक आ गए। खुश्क मेवे और ताज़ा फलों की कुंडियाँ उन्होंने खुद उठा रखी थीं। द्वारिका प्रसाद अंगोछा कंधे पर डाले काफ़ी लंबा फासला तय करके मैम साहब के खेमे पर गए और बाहर से कहा, हुजूर कोई जने डाली लाए हैं, वापस कर दो। अंदर से आवाज़ आई। चंद मिनट बाद द्वारिका प्रसाद फिर खेमे में गए। मैम साहब ऊ कहत हैं कि ठीक है, हमारा सलाम दो और डाली लौटा दो। द्वारिका प्रसाद ने वापस आकर मैम साहब के अल्फाज दोहरा दिए। अच्छा। सैयद मजहर अली ने मज़ीद इसरार नहीं किया और सर झुकाए गांव की समत लौट गए। उन्होंने सूती अचकन पर गाढ़ी की चादर का बुक्कल मारा हुआ था और कंटोप पहन रखा था और अधौड़ी के जूतों के साथ हाथ से बुने हुए सुर्ख मोज़े पहने थे, जिनकी एड़ियाँ निकल चुकी थीं। उनके पीछे पीछे बड़ा सा झुग्गा सर पर उठाए झींगा पासी उचकता और लंगड़ाता हुआ तेज़ तेज़ चलता शबर्रदा को बहुत काबिले रहम सा मालूम हुआ। दोनों आदमी बहुत काबिले रहम मालूम हुए। उसने तख्ती पर पाउडर छिड़का और राजा हरिश्चंद्र नौटंकी की चीज़ अलापने में मसरूफ़ हो गया। हम महलन के बासी रे पंडित, कितक दूर तोरी कासी कितक दूर। सूरज की रोशनी तेज़ हुई। कैंप में चहल पहल शुरू हो गई। आम के बाग में इजलास लग गया। दूर दूर तक खेत की मुंडेरों के साथ साथ यक्के अद्धे बहेलियाँ और साइकिलें खड़ी थीं। अहलकार, अर्जी नवीस, मुहर्रिर, किसान, ज़मींदार, गवाह, मुवक्किल दरख्तों के नीचे बैठे हुए थे। दो कहार एक डोली उठाए इजलास की समत आए। डोली दरख्त के नीचे रख दी गई। उसके अंदर बैठी हुई औरत आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ। औरत ने अपना बयान दिया, फिर वो सिसकियाँ भर भर के रोने लगी। दोपहर हो गई। शीशम के झुंड में से एक हाथी नमूदार हुआ और झूमता झामता कैंप की जानिब बढ़ा। वस्त के बड़े खेमे के सामने प्यादे ने नीचे उतरकर द्वारिका प्रसाद को आवाज़ दी। द्वारिका प्रसाद फिर मैम साहब के खेमे की तरफ लपके। नवाब समसारा बेगम का हाथी आवा है, छोटी बिटिया खातिर, वापस कर दो। मैम साहब ने हस्बे मामूल जवाब दिया। वो उस वक्त खेमे के अक़ब में आराम कुर्सी पर बैठी अपने बेटे को इलाहाबाद ख़त लिख रही थी। छोटी बिटिया दूसरे खेमे से तीर की तरह निकली। मामा मामा मामा, उन्होंने दहाड़ना शुरू किया। हम तो जम्बू पर ज़रूर चढ़ेंगे, हम तो जम्बू को अमरूद खिलाएंगे मामा। इतना कहकर वो ज़मीन पर लौट गई। अच्छा, जाओ, मिट्टी में मत लोटो, मैम साहब ने झुंझलाकर जवाब दिया और ख़त लिखने में मुनहमिक हो गई। छोटी बिटिया ने झुककर अपनी सुर्ख जूतियों के बक्कल बंद किए और गोद में उठाए जाने के लिए द्वारिका प्रसाद की तरफ हाथ उठा दिए। मदार बख्श खिदमतगार ने जल्दी से फूलदार रेशमी छतरी ला कर दी। महावत ने हाथी घुटनों के बल बिठाया। द्वारिका प्रसाद बिटिया को गोद में लेकर हौदे में फरोकश हो गए। अपनी बड़ी बड़ी सफ़ेद मूँछों पर बड़े वक़ार से हाथ फेरा। वो कलेक्टर साहब के चपरासी थे, कोई मजाक थोड़ा ही था। नवाब शम्स आरा बेगम का प्यादा उनसे बहुत मरूब नज़र आ रहा था।
گھسی ہوئی زربفت کی جھول اور منقش ہودے والا ہاتھی اجلاس کے سامنے سے گزرتا پاربتی پور کی گڑھی کی سمت روانہ ہوا۔ عدالت میں ڈولی کے اندر سے پردہ نشین بی بی کی فریاد جاری رہی۔ ڈولی کے پیچھے 3 طرف چھوٹی سی قنات لگا دی گئی تھی۔ قنات کے اندر ایک 14-15 سالہ لڑکی ہری چھیٹ کا تنگ پاجامہ پہنے، گلابی ململ کا دوپٹہ سر سے لپیٹے زمین پر اکڑو بیٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ڈولی کا پردہ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے زمین پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سہمی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگتی تھی۔ باہر اجلاس میں اس کا نام بار بار لیا جا رہا تھا۔ قنات کی درز میں سے جھانک کر اس نے باہر دیکھا۔ سامنے سے ہاتھی گزر رہا تھا۔ اس پر سنہرے بالوں والی ایک بہت چھوٹی سی بچی سوار تھی۔ بچی نے بھالو کی کھال ایسا بڑے بڑے بالوں والا کوٹ پہن رکھا تھا اور ایک سفید مونچھوں والے وردی پوش بڑے میاں نے رنگ برنگی چھتری سے اس پر سایہ کر رکھا تھا، بالکل جیسے پریوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ ڈولی کے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی حیرت سے جھانکتی رہی، یہاں تک کہ ہاتھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر گیلی مٹی پر انگلی سے تصویریں بنانے میں دوبارہ مشغول ہو گئی۔ ابکے سے اس نے ہاتھی کی تصویر بنائی، اس پر ہودے کی 4 لکیریں کھینچی اور اس میں تاج پہنے ہوئے شہزادی بٹھال دی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ شہزادی میں خود ہوں، میں بسنتی بیگم۔ مسمات ثریا سلطان عرف بسنتی بیگم نابالغ۔ عدالت میں اس کا نام پھر لیا جا رہا تھا۔ اس نے سہم کر ڈولی کا پردہ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاتھی گاؤں سے باہر نکلا۔ آبادی کے سرے پر صدیوں پرانی خانقاہ تھی اور باولی، اور اس سے ذرا آگے بڑھ کر مخدوم زادہ شاہ منور علی کا مکان تھا۔ ہاتھی مکان کے برابر کی گلی میں سے گزرا۔ ہودے میں سے چھوٹی بٹیا کو مکان کا کچا آنگن نظر آیا، جس میں لمبی سیاہ داڑھی اور سیاہ کاکلوں والے ایک بزرگ نارنجی رنگ کی کفنی پہنے ایک کھاٹ پر بیٹھے آسمان کو تک رہے تھے۔ چگی داڑھی اور اداس شکل والے ایک اور بزرگ موڑھے پر بیٹھے تھے۔ امرود کے پیڑ کے پیچھے ایک لڑکی سرخ رنگ کا تنگ پاجامہ پہنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مسالہ پیس رہی تھی۔ اس نے چاندی کی میلی میلی چوڑیاں پہن رکھی تھیں۔ ہاتھی آگے بڑھ گیا۔ دھوپ تیز ہو گئی۔ اجلاس لنچ کے لیے برخاست ہوا۔ لالا حسین بخش متصدی نے وہ مسل لپیٹی جس میں مسمات بوٹا بیگم مدیہ کی درخواست منسلک تھی۔ منکا مسمات بوٹا بیگم، بالغ، قوم مسلمان، ذات سید، سکنہ موضع محمد گنج، تحصیل ہرونی، ضلع سلطان پور، بیوہ سید زوار حسین جنت آرام گاہ، کاشتکار موضع ہزا کی ہوں، عرصہ 3 سال کا ہوا۔ فدویہ کی اکلوتی دختر سیدہ ثریا سلطان عرف بسنتی بیگم کے واسطے، جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بطفیل جناب بطول پاک علیہ السلام دولت حسن صورت و سیرت و عصمت سے مالا مال کیا ہے، نواب سکندر قلی خاں عرف نواب بھورے تعلقادار سہرولی و درگا کنڈ نے خواہش قد خدائی کی ظاہر کی۔ فدویہ نے پیغام نامنظور کیا۔ کس واسطے کہ نواب صاحب موصوف باوجود تعداد کثیر ازدواج منکوحہ و مطموعہ و غیر مطموعہ ہونے کے بعمر 65 سال از حد عادی جملہ فسق و فجور و لہو و لعب کے ہیں۔ بعد چند روز مورخہ 22 فروری 1937 4 گھڑی رات گئے بذریعہ پیادگان مسلح اغوا بسنتی بیگم سلمہ بعمر 13.5 سال عمل میں آیا اور اس بانوے معصوم و عفیفہ کو گڑھی درکا کنڈ میں قید کر دیا گیا۔ نواب شمس آرا بیگم تعلقادار پاربتی پور اس وقت تک فدیہ سے بہت موافق تھیں۔ کس واسطے کہ ممدوحہ نے بعالم طفولت فدویہ سے درس قرآن حکیم لیا تھا اور فدویہ گڑھی پاربتی پور آتو جی کے عہدے پر مدت مدیر تک منصوب رہی تھی۔ علاوہ ازیں شوہر فدویہ کا گڑھی کے ذاکروں میں اسم تھا اور وہ مرحوم اخیر ایام زندگی تک باوجود فطور بصارت امام باڑہ ممدوحہ میں سوزخانی کرتے رہے تھے، لہٰذا بیگم صاحبہ دام اقبالہ نے از طرف فدویہ رجوع عدالت کیا اور مقدمہ فوجداری و اغوا نواب بھورے پر دائر کر دیا کہ مابین تعلقہ ہائے ممدوحہ و نواب صاحب موصوف
پشتہ پشت سے سلسلہ مقدمہ بازی بوجوہ گوناگو جاری ہے۔ بعد چند روز بوقت نصف شب نقاب پوش ڈاکوؤں نے غریب خانے میں کود کر فدویہ کے در یتیم سید قرار حسین سلمہو کو بعمر 18 سال گنڈسوں سے شہید کر دیا اور غائب ہو گئے۔ بعد ازاں عدالت حاکم پرگنہ کے روبرو میاں نوروز صاحبزادہ نواب شمس آرا بیگم نے بیان دیا کہ مصمات بسنتی بیگم منکوحہ ان کی ہیں اور اس لڑکی کے وارث وہ خود ہیں۔ از بس کے بوجوہ اس شعلۂ جدید و رخنہ و فتنہ ثانی کے یہ امر اب از حد نازک و پیچیدہ ہو چکا ہے۔ بحکم جناب خلائق پناہ مسٹر رام سرن بھارگوا حاکم پرگنہ مصمات بسنتی بیگم بذریعہ پولیس گڑھی درگا کنڈ سے نکال کر میری تحویل میں دے دی گئی، مگر اب طاقت میں نوروز کے دعوے باطل کے مقابلے کی اس اجل گرفتہ میں نہیں ہے، اور فدویہ بحالت افلاس و لاچاری و بے کسی و اضطرار و اندوہ شدید حضور کیوا قدر نوشیرواں وقت ہمایوں شکوہ جناب کلکٹر صاحب بہادر سے فریادی ہے، مزید ابواب فساد و آتش افروزی اس ضمن میں بحکم خاص بند فرماویں، اور یہ امر کے اعانت ارباب استحقاق کی منظور نظر فیض مظہر ہی باعث ثواب و حسنات اور زیادتی نام و نشان آپ کا ہوئے گا۔ دیگر عرض یہ ہے کہ گواہی میں فدویہ درئی حالات پر آشوب فقط سید مظہر علی کاشکار سکنہ محمد گنج کو پیش کر سکتی ہے، جو گو کہ رعیت نواب شمس آرا بیگم کی ہیں، لیکن بکمال صفائے باطن۔ دھوپ اب اتر کر صحن کی دیوار پر آ چکی تھی۔ سید مظہر علی اپنے کھیتوں کا ایک چکر لگا کر پھر موڈھے پر آن بیٹھے۔ ان کے بڑے بھائی شاہ منور علی مدینہ اخبار سے منہ ڈھانپ کر کھاٹ پر لیٹ گئے۔ سید مظہر علی کی بیوی نے دن بھر دھوپ میں سرخ مرچیں سکھائی تھیں، جن کی دھانس سے سید مظہر علی کو 2-3 چھینکیں آئیں۔ جھینگا پاسی کی عورت دہلیز میں بیٹھ کر منظور النساء کے سر میں جوئیں دیکھنے لگی۔ منظور النساء کے سرخ تول کے تنگ پاجامے کے پائچے کیچڑ میں سنے ہوئے تھے، کیونکہ وہ دن بھر اسارے کے سامنے گیلی مٹی میں گھروندے بناتی رہی تھی۔ شاہ منور علی بے چینی سے پھر اٹھے۔ اللہ غنی! انہوں نے زور سے نعرہ لگایا۔ مرغیاں کٹ کٹ کرنے لگیں۔ ڈیوڑی کے دروازے کی کنڈی کھڑکی اور سید اختر علی اندر داخل ہوئے۔ بھیا لوٹ آئے تحصیل سے؟ سید مظہر علی کی بیوی نے کہا۔ السلام علیکم۔ نوارد نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں کو ذرا زور سے مخاطب کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، سید مظہر علی نے کہا۔ سید اختر علی نے صحن کے کونے میں رکھے ہوئے مرغیوں کے جھوے پر نظر ڈالی۔ میم صاحب نے ڈالی واپس کر دی، سید مظہر علی نے کہا۔ پورے 10 روپے اشرفی لال سے ادھار لے کر یہ ڈالی لے گئے رہے تمرے خاطر، بھاؤج نے ٹاٹ پر سے مرچیں بٹورتے ہوئے فریادن کہا۔ ہمارے کام کا کیا ہوا؟ سید اختر علی نے ذرا ناگواری سے پوچھا۔ ہم ٹھاکر صاحب کا سفارشی خط لے کر اجلاس سے قبل کلکٹر صاحب سے ملے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، لکھنؤ درخواست بھجوا دیجیے، ہم جانسن صاحب سے بات کر لیں گے۔ جانسن صاحب شام کو پہنچیں گے، کل سویرے ہی شکار کے لیے چلے جائیں گے۔ ہم کیمپ سے سب معلوم کرتے آئے ہیں۔ 2 روپے لالا حسین بخش کی نظر کیے۔ میم صاحب انگریز ہیں نا؟ سید مظہر علی نے دریافت کیا۔ دادا انگریز تھے، مرزا پور میں نیل کی کاشت کرتے تھے۔ نواب صاحب وکرم پور کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ کلکٹر صاحب بہار کے کسی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میم صاحب کو میکے سے زمینداری ملی ہے۔ الہ آباد اور مسوری میں کوٹھیاں ہیں۔ 2 لڑکے ہیں، سید اختر علی نے جواب دیا۔ اللہ کی شان ہے، وہ پاک پروردگار بازے لوگن کو دنیا کی ہر نعمت عطا کرت ہے۔ بھاؤج نے سوپ میں ارہر کی دال پھٹکتے ہوئے قناعت سے اظہار خیال کیا۔ خاموشی چھا گئی۔ خداوند تعالی عاشق کو بہت لمبی جائیداد عطا کرتا ہے، صبر کی جائیداد۔ شاہ منور علی نے دفتن کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے اور سنسان گلی میں سے گزرتے درگاہ کی منڈیر پر جا بیٹھے۔ بھائی صاحب نے بھی تمہارے لیے اتنے چلے کھینچے، کچھ نہ ہوا، سید مظہر علی نے آہستہ سے کہا۔ پچھلے سال 6 مہینے تک گومتی کنارے کٹی میں پڑے رہے، چلے کے جاڑے تھے، نمونیا ہو گیا۔ منظوریہ حقہ لے آؤ بٹیا، انہوں نے لڑکی کو آواز دی۔
اس نے حقہ تازہ کر کے باپ کے سامنے لا رکھا۔ سید مظہر علی نے، جو بڑے بھائی کے سامنے حقہ نہ پیتے تھے، اب ایک کش لگایا اور بات جاری رکھی۔ ہم بہت ہاتھ پیر جوڑ کر گھر واپس لائے۔ آج کل جناتوں کو قابو کرنے کا عمل کر رہے ہیں۔ ہم نے کلکٹر صاحب سے تمہارے لیے کہا کہ ہمارا چھوٹا بھائی وکیل ہے مگر قسمت کا ہیٹا ہے۔ ضلع کچہری میں وکالت کی، وہاں نہیں چلی۔ کانپور میں پریکٹس شروع کی، وہاں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اپنے لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ سنا ہے لکھنؤ سکتر صاحب کے دفتر میں ایک ملازمت خالی ہوئی ہے، اگر حضور کرم گستری فرما کر اس کی سفارش کر دیں۔ وہ کہنے لگے، سید صاحب ہم کس قابل ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ دیر یا سویر سب کی سنتا ہے۔ اب ہم تیرہ تیزی کے مہینے میں سندیلے جائے کے شاہ مدار کے مزار پر چادر چڑھیا جب بھی تم کا نوکری مل ہے، بھاوچ نے سوپ دیوار پر ٹانگتے ہوئے کہا۔ سید اختر علی نے بیزاری سے بھاوچ کو دیکھا اور گھڑونچی کی سمت نظر دوڑائی۔ بھاوچ لپک کر گئیں اور جگر جگر کرتے مراد آبادی کٹورے سے گھڑے سے یخ ٹھنڈا پانی انڈھیل کر دیور کو پیش کیا۔ وہ دیور سے ماں کی طرح محبت کرتی تھیں۔ سید مظہر علی نے دوپلی ٹوپی سر پر رکھی اور کھڑاؤں پہن کر عصر کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے۔ سید اختر علی نے مدینہ اخبار اٹھا کر حقے کی نئے اپنی طرف کر لی، کیونکہ وہ بھی بڑے بھائی کے سامنے حقہ نہیں پیتے تھے۔ دور درگاہ کی منڈیر پر سے شاہ منور علی نے یا بدوح کا دل ہلا دینے والا نعرہ بلند کیا۔ اس وقت اس مکان اور اس فضا پر ایسی اداسی طاری تھی کہ کلیجہ پھٹتا تھا۔ باہر باولی کے نزدیک نیم تلے بھیڑ جمی تھی۔ نواب بھورے کا بھتیجا منن خاں، جو ڈاکوؤں میں مل گیا تھا، بستی کے چند بے فکروں کے ساتھ بیٹھا چوسر کھیل رہا تھا اور پانسا پھینکتے ہوئے بار بار جمشید کو چڑھا رہا تھا۔ مرغان چمن دیتے ہیں جا جھیل میں انڈے، مختار لوگ دیتے ہیں تعطیل میں انڈے۔ جمشید علی ایک طرف کو اکڑو بیٹھا بے دلی سے کھیل دیکھ رہا تھا۔ جب منن خاں نے 3-4 بار اس کے باپ کی بے روزگاری پر اس طرح چوٹ کی تو غم و غصے سے بھنا کر اس نے منن کو ایک تھپڑ رسید کیا، بساط الٹ دی اور باولی کی نالیاں پھلانگ کر لمبے لمبے قدم رکھتا خانقاہ کی طرف چلا گیا۔ کھنڈر کے پیچھے چھپ کر اس نے چھنگلیاں سے پلکیں خشک کیں اور سامنے دیکھنے لگا۔ نرکٹ کی باڑ کے نیچے قبرستان تھا جس میں ادھر ادھر روئی کے چند پیڑ کھڑے تھے اور روئی کے سفید سفید پھول سارے میں بکھرے ہوئے تھے۔ قبروں کے چاروں طرف اونچی اونچی گھاس تھی اور خاردار جھاڑیاں اور ناگ پھنی اور کروندے اور تھوہڑ کے پودے، چھوٹے چھوٹے گہرے گہرے غار، ببول کے درخت، مٹی کی ڈھیریاں، سانپ کے بل، سفیدی سے لپے پتے مزار، کچی قبریں، شیشم کے نیچے مجاور اور گورکن کے کچے گھر کھڑے تھے۔ گورکن کی بیوی نے رات کے کھانے کے لیے چولہا سلگا دیا تھا اور کوہرے کو لپیٹتا ہوا دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ ایک گوشے میں 3-4 ٹوٹے ہوئے گھڑے بکھرے پڑے تھے۔ ایک قبر پر کسی نے چراغ جلا دیا تھا اور اس کی لو سے کتبے کا طاقچہ سیاہ ہو چکا تھا۔ سڑک کی رخ والی منڈیر کے نیچے چمیلی کی خضرو جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ 2 چرواہنیں اپنی بکریوں کو ہکا کر گھر لے جاتی ہوئی ادھر سے گزریں اور چمیلی کے سائے میں بنی ہوئی ایک نئی قبر کو دیکھ کر ایک چرواہن نے کہا، سہاگن کی قبر ہے، جب بھی چمیلی رات کو ایسی مہکت ہے۔ شام کے سناٹے میں سرد ہوا قبر پر جھکی بیری کی ٹہنیوں میں سرسرانے لگی۔ جمشید کو ڈر سا لگا۔ اس نے چپل جھٹک کر تلوے کے نیچے سے ایک کنکری نکالی اور مٹی کے تودوں اور اینٹوں کو پھلانگتا کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ شاید مہاوٹیں برسنے والی تھی۔ آسمان پر بادل چھا گئے تھے۔ جمشید بغلوں میں ہاتھ دیے سو سو کرتا بہت دیر تک منڈیروں پر گھومتا رہا۔ ہاتھی پاربتی پور کی گڑھی کی طرف سے واپس آ رہا تھا۔ تالاب کے کنارے گولر کے نیچے کھڑے ہو کر جمشید نے بڑی دلچسپی سے ہاتھی کو دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ چھوٹی بٹیا ہودے میں بیٹھی دوارکا پرساد سے نل دمنتی کا قصہ سننے میں اس قدر موہ تھیں کہ ان کی سرخ چھتری ان کے ہاتھ سے پھسل کر زمین پر گر گئی۔ ہاتھی آگے بڑھ گیا۔ جمشید نے نقرئی مونٹ والی رنگ برنگی ریشمی چھتری زمین پر سے اٹھا لی اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس نے مہاوت کو آواز دی مگر ہاتھی بڑھل کے درختوں میں غائب ہو چکا تھا۔ وہ چھتری ہاتھ میں لیے گھر لوٹ آیا۔
صحن کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے چھتری بیٹھک کے ایک کونے میں کھڑی کر دی اور چکر لگا کر ڈیوڑی کی طرف پہنچا۔ چپلیں اتار کر ان کی گرد جھاڑی، ان کو دیوار پر رکھا اور پھر ایک پاؤں ناند پر ٹکا کر اندر آنگن میں کود گیا۔ اس کے تینوں اداس شکلوں والے بزرگ، بڑے ابا، چچا ابا اور ابا، دالان میں تخت پر حسب معمول سر جھکائے بیٹھے تھے۔ چچی دال میں بگھار لگا رہی تھیں۔ چچا ابا کی لڑکی منظور النساء بلا وجہ اچھلتی کودتی پھر رہی تھی اور زور زور سے الاپ رہی تھی، ڈنڈا ہرایا گلی روت ہے، ڈنڈے کی ماں روٹی پوت ہے۔ اتنے میں چچی باورچی خانے سے نکلی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور زور کا تماچا لگایا۔ جب دیکھو تب کھیل، اتنی بڑی ہو گئی، جب دیکھو تب کود کڑے، دونوں وقت ملت ہیں، اپنے ابا کے وضو کا پانی لگا۔ منظور النساء بھائیں بھائیں کر کے رونے لگی اور پناہ لینے کے لیے باہیں پھیلا کر اپنے چچزاد بھائی کی طرف دوڑی، جو اسی وقت دیوار پر سے اندر کودا تھا۔ جمشید نے بے پرواہی سے اپنے چپل دیوار پر سے اتار کر اسے تھما دیے۔ جا انہیں کوٹری میں رکھا، اس نے لڑکی سے کہا۔ منظور النساء نے فوراً رونا بند کر دیا اور گرد آلود بڑے بڑے چپلوں کو بڑے پیار سے باہوں میں سنبھالا، گویا وہ اس کی چہیتی گڑیا تھی، اور اندر چلی گئی۔ جمشید موڈھا کھینچ کر اپنے بزرگوں کے قریب بیٹھ گیا۔ جھینگا پاسی کی عورت صاحبان میں سے گائے کھول کر ناند کی طرف لے جا رہی تھی۔ باہر گاؤں کے گھروں میں چراغ جل چکے تھے۔ سید مظہر علی کی بیوی نے دالان میں آ کر روئی کے پردے چھوڑ دیے۔ مغرب کی اذان ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ شب بردہ مشلچی نے سارے خیموں میں جا جا کر گیس کے ہنڈے، لیمپ اور لالٹینیں جمع کیں۔ ان کو باورچی خانے کی جھولداری کے سامنے لا کر ایک قطار میں رکھا۔ مدار بخش خدمتگار آئے اور اس قطار کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے جھاڑن سے شیڈ اور چمنیاں صاف کرنی شروع کیں۔ چھوٹی بٹیا ایک طرف سے اچھلتی کودتی آئیں اور اکڑوں بیٹھ کر بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگیں۔ ان کو ہر شام یہ تماشا دیکھنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ مدار بخش نے چمنیاں صاف کرنے کے بعد بتیاں روشن کرنا شروع کیں، اور ہمیشہ کی طرح پہلا لیمپ روشن کرتے ہوئے اس نے زیر لب کہا، چراغ روشن، مراد حاصل، صلاۃ السلام علیکم یا منکر نکیر، دل میرا ایمان، قبر میرا مکان۔ مدار بخش، تمہارا مکان قبر میں کیوں ہے؟ چھوٹی بٹیا نے ایک بار پھر حیرت سے اپنا سوال دہرایا۔ شبیر، بلاقن کو بھیجو، جنم جلی نے ابھی تلک استری گرم نہیں کی۔ دور کے خیمے سے میم صاحب کی آواز آئی۔ چھوٹی بٹیا کو استری کا تماشا بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ تیر کی طرح بھاگتی ادھر پہنچی۔ ماما ماما، بلاقن جنم جلی کیوں ہے؟ انہوں نے دریافت کیا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ نہیں بتائیے نا ماما۔ ہے وہ جنم جلی، میم صاحب نے غصے سے جواب دیا۔ دراصل اس وقت وہ دوارکا پرساد سے مخاطب تھیں۔ ماں باپ کو کھا گئی، میاں نے دوسری عورت کر لی، گھر کا 12 باٹ ہو گیا، مگر وہ بدبختی بھی کیا کرے، سب کرموں کا پھل ہے۔ ماما، کرموں کا پھل کیا ہوتا ہے؟ بٹیا چلیے آپ کو کمشنر صاحب یاد کرتے ہیں، دوسرے چپراسی نے اندر آ کر کہا، اور وہ اسی تیز رفتاری سے خیمے سے باہر نکل گئیں۔ کیمپ میں اس رات بڑا بندوبست تھا، چاروں طرف گیس کے ہنڈے جھک جھک کر رہے تھے۔ چھوٹی بٹیا کو آج خاص طور پر اجازت مل گئی تھی کہ وہ بڑوں کے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ خیمہ طعام میں اپنی اونچی کرسی پر بیٹھی انکل جانسن کو جمبو کی سواری اور گڑھی پاربتی پور کے پالتو ہرنوں اور باراسنگھوں کا قصہ سنا رہی تھیں۔ عمر کے لحاظ سے چھوٹی بٹیا کا قد بہت چھوٹا تھا، اس لیے وہ اپنی اونچی کرسی پر بیٹھ کر ہی میز کے برابر آ سکتی تھیں۔ میز کے سرے پر میم صاحب صورت کے روپہلی پارسی بارڈر والی پیازی ریشمی ساری اور وائٹ ویسٹ کلکتہ کے ہاں خریدا ہوا فر کوٹ پہنے روسٹ کاٹنے میں مشغول تھیں۔ سنہری مائل کتھئی بالوں کے گفے مروجہ فیشن کے مطابق ان کی پیشانی اور کانوں پر چھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کانوں میں انگریزی وضع کے بندے پہن رکھے تھے، جس میں طلائی زنجیروں کے سرے پر 2 بڑے بڑے موتی لٹک رہے تھے۔ جب میم صاحب دوران گفتگو میں سر ہلاتیں تو یہ بندے گھڑیال کے پینڈولم کی طرح ہلتے۔ میم صاحب انگریز نژاد تھیں، مگر انگریزی انہیں واجبی ہی آتی تھی، اور شادی سے پہلے اپنے میکے میں سخت پردے میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔
لیکن ان کی سفید رنگت اور ذرا ولایتی چہرے مورے کی وجہ سے نوکر چاکر انہیں بیگم صاحب کے بجائے ادبدا کے میم صاحب کہنے پر مصر تھے۔ میز کے نیچے انگیٹھی دہک رہی تھی۔ پرال پر بچھی ہوئی دری پر ملازمین قابے اٹھائے دبے پاؤں ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ میم صاحب جانسن صاحب کو بسنتی بیگم کے اغوا کا قصہ سنانے لگیں۔ جانسن صاحب بہت نفیس اردو بولتے تھے، مگر نواب بھورے بھی ایک گھاگ ہیں، پرانے سیار، ان کا کانٹا پانی نہیں مانگتا۔ ہمیں بیچاری بوٹا بیگم پر بڑا ترس معلوم ہوتا تھا، میم صاحب نے جانسن صاحب سے کہا۔ جنوری کی رات کی یخبستہ ہوا تیز ہو گئی، خیمے کی دیواریں ہلنے لگیں، سن سن کرتے گیس کی روشنی ذرا مدھم پڑی تو شبردہ نے پھرتی سے اس میں ہوا بھر دی۔ مدار بخش نے لپک کر آخری کورس کے لیے پلیٹیں بدلیں۔ جب انہوں نے ایک قاب جانسن صاحب کے آگے پیش کی، جانسن صاحب نے نفی میں سر ہلایا۔ مدار بخش نے بڑی متانت سے ان سے کہا، فنش یعنی یہ آخری کورس ہے۔ مدار بخش پرتکلف دعوتوں کے موقعوں پر انگریز مہمانوں سے ہمیشہ انگریزی بولتے تھے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے سے ان کے دادا پردادا صاحب لوگوں کے بنگلوں پر بولتے آئے تھے۔ جانسن صاحب نے میزبان خاتون سے ڈنر سروس کی تعریف کی اور میم صاحب نے انہیں بتایا کہ یہ روسی برتن انہوں نے پشاور سے منگوائے تھے، جہاں 71 کے انقلاب سے پہلے کے مشہور روسی برتنوں کی ایک دکان تھی۔ اس کے بعد جانسن صاحب نے کلکٹر صاحب سے کل کے شکار کے متعلق تبادلہ خیالات کیا۔ خیمے کی ایک دیوار ذرا زور سے ہلی اور درز میں سے دو متجسس متحیر آنکھوں نے اندر جھانکا۔ جمشید نے ایک بار پھر ہمت کی کہ اندر جا کر چھتری میم صاحب کو دے دے، لیکن ایک بار پھر اس الفلیلوی منظر میں کھو گیا۔ اب بلوری پیالے میز پر لائے گئے جن کے پانی پر گلاب کی سرخ پنکھڑیاں تیر رہی تھیں۔ ان لوگوں نے یہ پانی پینے کے بجائے پیالوں میں اپنی اپنی انگلیاں ڈبو دیں۔ جمشید نے سنہرے بالوں والی بچی کو دیکھا جس کے عین مغز کے اوپر بڑا سا سرخ ربن سجا تھا۔ اسے اپنی چچیزاد بہن منظور النساء یاد آئی، جو کانوں کے بہت سارے سوراخوں میں چاندی کی میلی میلی بالیاں پہنتی تھی اور موٹی چھوٹی مارکن دوپٹے اور گاڑھے کے خاک آلود کپڑوں میں بھٹکتی رہتی تھی، اور بڑی ہو کر اس کے پلے بدھے گی اور وہ دونوں کانپور کی ایک تنگ و تاریک گلی میں اسی سفید پوشی اور تنگ دستی کی زندگی گزار دیں گے جیسی زندگیاں ان کے باپ اور چچا اور دادا اور پردادا نے گزاری تھیں، جبکہ میم صاحب اور کلکٹر صاحب اور ان کی برادری والے اسی طرح معطر پانی کے بلوری پیالوں میں نفاست سے اپنی انگلیاں ڈبوتے رہیں گے۔ دیوار کا پردہ ہلتا دیکھ کر مدار بخش اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اندر جانسن صاحب نے سگار سلگایا، میزبانوں کو شب بخیر کہا، بچی کو پیار کیا اور کھڑکھڑاتا ہوا چمکیلا سفید نیپکن میز پر رکھ کر کرسی سے اٹھے۔ دوارکا پرساد نے باہر سے لپک کر دروازے کا پردہ اٹھایا۔ جانسن صاحب بے حد لمبے ترنگے انگریز تھے۔ وہ سر خم کر کے دروازے سے نکلے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ دوارکا پرساد سرخ بانات کی اچکن پہنے پھر دروازے کے پاس اپنے اسٹول پر آن بیٹھے۔ انہوں نے جمشید کے پیروں کی چاپ سن لی اور آہٹ پر کان لگا دیے۔ کو ہے؟ انہوں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ جمشید ہڑبڑا کر سرپٹ بھاگا۔ بھاگتے میں وہ خیمے کے رسوں سے الجھ گیا۔ دوارکا پرساد اور دوسرے چپراسیوں نے اسے پکڑ لیا۔ چور چور، وہ سب چلائے اور اس کے ہاتھ سے چھتری چھین لی۔ چور، سرو، چٹے! دوارکا پرساد نے جمشید کے منہ پر زور کا تھپڑ رسید کیا۔ ہم چور نہیں ہیں، اس نے بھنا کر کہا، اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ ہم بٹیا کی چھتری دینے آئے تھے، ہمیں تالاب کے کنارے پڑی ملی تھی۔ سرو، ہم کا پڑھاوت ہو بے ایمان! دوارکا پرساد گرجے اور 3-4 تماچے اور لگا دیے۔ مدار بخش! اندر سے میم صاحب نے آواز دی، مگر مدار بخش بھی موقع واردات پر پہنچ چکے تھے۔ چھوٹی بٹیا نے دروازے میں سے جھانکا۔ ماما ماما، دوارکا پرساد نے چور پکڑا ہے، انہوں نے بے حد خوش ہو کر کہا۔ یہ کیا ہلہ ہو رہا ہے؟ میم صاحب نے دروازے میں آ کر دریافت کیا۔ دفتن جمشید نے آنسو خشک کیے اور میم صاحب کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ ہم چور اور بے ایمان نہیں ہیں، ہم سید جمشید علی ہیں، ہم درگاہ شریف کے شاہ منور علی کے بھتیجے ہیں۔ ہمارے چچا سید مظہر علی صبح آپ کو سلام کرنے، پھر اس نے جلدی سے الفاظ تبدیل کیے،
آپ سے ملنے آئے تھے مگر آپ نے ان کو باہر ہی سے لوٹا دیا۔ شاہ منور علی، ہم نے ان کی شہرت سنی ہے، وہ جناتوں کو قبضے میں کرتے ہیں نا؟ بڑے ابا کے قبضے میں کوئی جنات نہیں ہیں، مسلسل افلاس اور احساس محرومی سے ان کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ جمشید نے تلخی سے جواب دیا۔ سردی کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگے اور اس نے ایک سسکی بھری۔ اندر آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ میم صاحب نے کہا۔ مدار بخش، پلیٹ لگاؤ۔ جی نہیں، میں کھانا گھر سے کھا کر آیا ہوں۔ میم صاحب نے اس کی بدلتی رنگت دیکھی۔ انہیں اپنا بیٹا سلمان یاد آ گیا جو اسی طرح غیور اور خوددار تھا۔ وہ خیمے کے اندر آ کر دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ بٹیا، جمشید بھیا کا شکریہ ادا کرو، یہ اتنی سردی میں تمہاری چھتری دینے آئے ہیں۔ چھوٹی بٹیا نے چھتری سنبھال کر چھوٹی سی آواز میں تھینک یو کہا۔ اب گڈ نائٹ کہو۔ گڈ نائٹ۔ اور اس کے بعد وہ ملاقن کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ تمہاری نواب شمس آرا بیگم سے قرابت داری ہے نا؟ میم صاحب نے دریافت کیا۔ جی نہیں، چچا ابا ان کی زمین جوتتے ہیں، راجاؤں اور نوابوں سے ہماری کوئی قرابت داری نہیں ہے۔ میم صاحب چونکی۔ لہجے کی یہ تلخی انہیں بہت مانوس سی معلوم ہوئی۔